बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। नाजरीन, आज शाराए दस्तूर पर एक बहरूपिये को ज़ोरदार थप्पड़ रसीद हुआ है। अगर वो महसूस किया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में उस थप्पड़ की गूंज है। वो क्या मामला है आपके सामने रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जमानत मिली है 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसकी सरबराही जो बेंच की कर रहे थे जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने ये जमानत दी है। लेकिन इमरान खान की रिहाई में अभी भी कुछ वक्त ज़रूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहे हैं। आज सहाफ़ी अहमद फरहाद, जिनको इस्लामाबाद से लापता किया गया गुज़िश्ता रात, उनकी बाजियाबी से मुतालिक भी दरख्वास्त थी, उसकी समाअत भी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहम रिमार्क्स उस केस के अंदर दिए हैं और अब अगवाकारों की जो है वो शामत आ चुकी है। इस्लामाबाद में अब कोई भी अगवा करके महफूज नहीं रह सकेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये वाज़े पैगाम जो है वो दे दिया है। इमरान खान की केस से भी अपडेट आपको देंगे। शाराए दस्तूर पर पड़ने वाले थप्पड़ की गूंज जो है वो भी आपको सुनाएंगे कि वो क्या मामला है। लेकिन आज मुल्क भर में क्या होता रहा वो राउंड अप भी आपके सामने पेश करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए और उनकी कठपुतली हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात जो है वो बढ़ चुकी हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या होता रहा, किस तरीके से अपोजिशन जो है वो अब हावी हो रही है और किस तरीके से जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अपने प्यादों, अपने टाउट्स के ज़रिए इस सारे निज़ाम को अपने हाथों में दोबारा रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो निज़ाम उनके हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए कि तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन किस तरीके से बता रहे हैं कि जजेस इस वक्त मौजूदा अदलिया के हवाले से क्या कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रऊफ हसन इसके क्लिप के आखिर में क्या कहते हैं वो भी सुनिएगा। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की स्टेटमेंट आई और उन्होंने फरमाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरवाजे और चीज़ें तोड़कर एक आदमी उठाकर ले गए। जो कुछ इस हाई कोर्ट के अंदर हुआ हम तो उसकी भी इंक्वायरी नहीं करा सकते। सिटिंग जज साहब। इसके बाद जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी साहब की स्टेटमेंट आई। उन्होंने फरमाया, और ये बहुत सुनने वाली स्टेटमेंट है, आप जज बनते हैं इज्जत के लिए, वरना जजेस को कोई आज़ादी हासिल नहीं। यहाँ हर चीज़ जजेस की मैनेज हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, जजेस कैदी बने हुए हैं। ये भी स्टेटमेंट आई। इस वक्त जो पाकिस्तान, खासकर जो आपकी कोर्ट्स हैं और जो इलेक्शन कमीशन है, ये इनकी एक गठजोड़, क्लोज गठजोड़ है और ये आपस में मिल के काम कर रहे हैं ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस हो या कानूनी तकाजे हों, ये उनमें इंसाफ जो है वो नहीं होने देंगे। आज भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तमाम जुडिशरी से बरसरे पैकार है। तमाम जुडिशरी एक तरफ खड़ी है। आप किसी जज का नाम ले लीजिए, उसका स्टांस देखिए, पब्लिक डोमेन में हो या अदरवाइज हो, वो कहते हैं कि जी ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी राह में एक दीवार बन के हायल है और कहता है जी कि नहीं होने दूंगा, आप, ये तो होता ही नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तमाम जुडिशरी कह रही है कि जी लाहौर हाई कोर्ट की जो रिपोर्ट आई है, सिंध हाई कोर्ट की, पेशावर हाई कोर्ट की, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो कमेंट्स हैं वो ओरिजिनल लेटर जो था 6 जजेस का, उससे ज़्यादा ग्रूसम कमेंट्स हैं उसमें कि किस किस तरीके से इंटरफेरेंस होती है इन तमाम हाई कोर्ट्स के कामों में। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि नहीं, सब ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो बता रहे हैं कि ये निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा और इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। इसमें भी उन्होंने ये ऐलान भी किया है। अब फैसलाबाद का रुख कर लें। फैसलाबाद में आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा जो हैं वो उन्होंने फैसलाबाद का दौरा किया है। जलसे तो वो नहीं कर सके और जलसों की क्योंकि इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन आज फैसलाबाद का एक कामयाब दौरा किया है जिसमें उन्होंने बार्स के नुमाइंदों से खिताब किया, सहाफ़ियों से मुलाकातें की हैं, उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मुलाकातें की हैं। लेकिन महमूद खान अचकज़ई जो इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने उन लोगों के बारे में क्या कहा है जो इस वक्त मुल्क के ऊपर काबिज हैं। जरा ये भी सुनिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, आप जानवर में लोगों के कपड़े उठाते हैं, लख्त वाली कुमारी पे, लख्त वाली कुमारी पे बच्चों के कपड़े उतारते हो। क्या बात कर रहे हो? आप इस मुल्क के रहने वाले हैं। ये तरीका नहीं चलेगा। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में मेजर बैठा है, कमिश्नर के दफ्तर में कर्नल बैठा है, गवर्नर के दफ्तर में ब्रिगेडियर बैठा है। ये तरीका नहीं चलेगा। आपको ये बात माननी पड़ेगी, वरना हम आवाम की ताकत से आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपकी जगह कैसी है।
اگر آپ نے بات نہ مانی تو عوام کی طاقت سے ہم آپ کو راستہ دکھائیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے محمود خان اچکزئی کی. اب بڑھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو سخت ترین مخالف ہوا کرتے تھے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ تحریک انصاف کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا ابھی یہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ نہیں ہے. سنیے ذرا مولانا صاحب اس حکومت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. حضرت جس طرح کے الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں اس پر بڑا دو ٹوک موقف صرف جمعیت علماء اسلام کا سامنے آیا ہے، اور ہم نے جس طرح 2018 میں گاندھی کے خلاف موقف لیا تھا، ہم آج بھی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے. حالانکہ ہمیں دعوت بھی دی گئی، بار بار ہمارے پاس تشریف بھی لائے، لیکن ہم نے کہا جی اسی مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے پچھلی دفعہ ہم نے گاندھی کہا، آج کیسے قبول کر سکتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے جی کہ اس وقت بھی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی. اگر ہم کوئی اپنے پرائے والی سیاست کرتے تو آج ہم مسلم لیگ کے ساتھ حکومت میں شریک ہو جاتے. تعلقات بھی اچھے ہیں اور ایک لمبی جدوجہد بھی ہم نے مل کر کی ہے. اس وقت جو حکومت ہے وہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈیلیور کر سکے گی. اور حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح کی اسمبلی ہے یہ انتہائی کمزور اسمبلی ہے، اور حکومت بھی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اکثریت ملک پر حکومت کر رہی ہے، بلکہ مسلم لیگ کی تعداد حکومت کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ حکومتی بینچوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر کبھی تکلیف ان کو محسوس ہوئی تو پھر ان کی مرضی ہے تکلیف دور کرے یا تکلیف میں اضافہ کرے. تو ناظرین یہ تمام کلپس دکھانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے کہ اس وقت پورے ملک میں کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور اس کے بدلے میں مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں. فیصل واڈا آئے، فیصل واڈا کے علاوہ طلال چودھری آئے، وہ گورنر کراچی جو ہے وہ کامران ٹسوری صاحب وہ سامنے آئے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کیونکہ اب عدلیہ سے مرضی کے فیصلے لینا بڑے مشکل ہو چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو آج ہوئی ہے وہ 190 ملین جو کیس ہے اس کے اندر ہوئی ہے. اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ وہ بینچ ہے جس میں جسٹس عامر فاروق بھی موجود ہیں، اور جسٹس عامر فاروق سے متعلق ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. اس کے باوجود جسٹس عامر فاروق چونکہ ان کے ساتھ جو دیگر ججز ہیں، 7 ججز وہ کھڑے ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی علم ہے کہ اب انصاف کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے، اب ڈکٹیشن کے ساتھ کام نہیں چلے گا. عمران خان کی رہائی کا حکم تو دے دیا گیا ہے، لیکن عمران خان رہا نہیں ہو سکتے، کیونکہ عمران خان کو 3 اہم مقدمات میں سزا سنائی گئی تھی. ایک سائفر مقدمہ ہے، ایک عدت نکاح کیس بھونڈا شرمناک لانتی قسم کا کیس ہے، وہ اس میں سزا دی گئی ہے، اور ایک جو ہے وہ نیب کا توشہ خانہ مقدمے کا کیس تھا. یہ 3 اہم مقدمات میں سزائیں سنائی گئی تھی. اب جو نیب کا توشہ خانہ مقدمے میں سزا ہے وہ آلریڈی سزا معطل ہو چکی ہے. اب جو عمران خان جو ہے وہ اس وقت 2 مقدمات میں جیل میں ہے، جس میں سائفر کا مقدمہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدت نکاح کیس ہے. یہ دونوں امپورٹنٹ مقدمے جو ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں، ان کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ بالکل آخری مراحل میں ہیں، ایک ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور ایک جو ہے وہ سائفر کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس عامر فاروق اس میں بھی شامل ہیں، ساتھ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہے. اس میں جو ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ان کے آخری دلائل ہیں، کچھ 2-3 سماعتیں مزید ہوں گی. اگر جو ہے وہ سماعت بالکل معمول کے مطابق کاروائی ہوئی تو 2-3 سماعتوں میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، فیصلہ آ جائے گا. عدت نکاح کیس جو ہے اس میں جو پروسیکیوشن کے وکیل ہیں وہ کبھی بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہائی کورٹ میں غائب ہوتے ہیں، جج ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جج کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. تو یہ ایک بھونڈا جو ہے وہ جس طریقے سے اس نظام انصاف کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ اب ایکسپوز ہو چکی ہیں. عمران خان کی رہائی اب ان 2 مقدمات کے فیصلے ہونے کی دوری پر ہے، لیکن 190 ملین پاؤنڈ میں جو آج ضمانت ہوئی ہے، یاد رکھیے گا کہ اس کا ٹرائل ابھی بھی اڈیالہ جیل میں جاری ہے، جس میں اب گواہان کے بیانات قلم بند ہو رہے ہیں. اگر سائفر مقدمہ اور عدت نکاح کیس کا مقدمہ کا فیصلہ جو ہے وہ نہ سنایا گیا، اور ادھر سے 190 ملین پاؤنڈ کا جو ٹرائل ہے وہ کنکلیوڈ ہو گیا، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں عمران خان کو سزا ہونی ہے.
وہ دیں گے, کیونکہ لوور کورٹ سے اس وقت کوئی امید نہیں ہے. جج ہی وہ بٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم ہمارے سامنے دلائل دیں, ہم نے جلدی جلدی فیصلہ دینا ہے, اور فیصلہ بھی کیا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. تو وہاں سے اگر فیصلہ آ گیا تو پھر عمران خان کو اس کیس میں بھی اپیل کرنی ہوگی, اور اس وقت عمران خان کے لیے یہ امپورٹنٹ 3 کیسز ہیں. بشرا بی بی کی جہاں تک کا تعلق ہے, ان کا عدت نکاح کیس جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس میں اگر ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے یا کیس کا لدم ہو جاتا ہے, اپیل پر فیصلہ آ جاتا ہے, تو بشرا بی بی جیل سے باہر آ جائیں گی. لیکن عمران خان کل اہم خطاب کرنے جا رہے ہیں, اور یہ خطاب ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی عدالت میں, اور جو نیب کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کر رکھی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں خود پیش ہوں گا. تو کل دیکھنا یہ ہوگا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو پیش کیا جاتا ہے یا نہیں. البتہ اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ عمران خان کو سیکیورٹی وجوہات کا بہانہ بنا کر ویڈیو لنک کے ذریعے بھی پیش نہیں کیا جائے گا. دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ بینچ اس کے اوپر کیا رد عمل دیتا ہے. یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں, اس میں ایک جج ایسے موجود ہیں جن سے توقعات ہیں, جن سے امیدیں ہیں, وہ ہیں جسٹس اطہر من اللہ. دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ بینچ ان کا رد عمل کیا ہوگا. لیکن ایک چیز تو یقینی ہے, وہ یہ ہے کہ کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو یوٹیوب ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو یوٹیوب ہے, اس کی ریٹنگ کافی زیادہ اوپر ہوگی. تمام لوگ پورے پاکستان کی اس وقت نظریں جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کاروائی پہ ہوگی, جو پاکستانی وقت کے مطابق 11:30 بجے شروع ہونے والی ہے. اب چلتے ہیں اس طرف جو آج شارع دستور پر ایک بڑے بہروپیے کو ایک تھپڑ, زوردار تھپڑ پڑا ہے, اور اس تھپڑ کی گونج پورے پاکستان میں محسوس کی جا سکتی ہے. اور آج جو صحافی اسلام آباد سے جس طریقے سے ان کو اغوا کیا گیا, اس کا کیس آج جسٹس محسن اختر کیانی سن رہے تھے. اس کیس میں بڑی امپورٹنٹ انہوں نے ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن کو طلب کیا شام 6 بجے. جب شام 6 بجے وہ سامنے عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو کمرہ عدالت کا جو ماحول تھا وہ کافی زیادہ لگ رہا تھا کہ آج جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار تھے وہ ہاتھ باندھ کر جسٹس محسن اختر کیانی کے سامنے کھڑے تھے, اور لگ یہ رہا تھا کہ کوئی قاضی, کوئی ملک کا منصف جو ہے وہ اس وقت اس کیس کی سماعت کر رہا ہے, جس کو پرواہ ہے کہ ایک شخص اغوا ہوا ہے, غیر قانونی طور پر اس کو اٹھایا گیا ہے, جس کے خلاف نہ کوئی پرچہ ہے. اس کا صرف جرم یہ ہے کہ وہ لکھتا ہے, وہ لکھاری ہے, وہ بولتا ہے, اور وہ بولتا ہے جو بولنے کے اوپر پابندی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں ان کا جو رسپانس تھا, انہوں نے پوچھا ایس ایس پی آپریشن سے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ بندہ کون تھا. انہوں نے کہا جی یہ صحافی ہے, رائٹر ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے, مجھے یہ تحقیقات کر کے بتائیں کہ کیا اس کے خلاف کوئی پرچہ ہے یا اس کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے. اور پھر اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں آپ کو مہلت دے رہا ہوں کل 3 بجے تک آپ کو مہلت دے رہا ہوں کہ تحقیقات کریں. یہ بندہ ہر صورت عدالت میں پیش ہونا چاہیے. ایٹ ایوری کاسٹ اس بندے کا پتہ کریں. اگر آپ پتہ نہیں کریں گے تو آپ ضمنی لکھ کر دیں کہ کس ایجنسی کے یہ پاس ہے, کون لوگ ہیں اس کو اغوا کیا, کیا نامعلوم اشخاص ہیں یا کسی عام لوگوں نے ان کو اغوا کر دیا ہے. اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیس ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ضمنی لکھ کر دینا ہے اور پھر ڈرنا نہیں ہے, اپنے ایس ایچ او کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. میں ان کا تبادلہ کرنے بالکل ہرگز میں ان کا تبادلہ کرنے نہیں دوں گا. اور آپ نے جو یہ وردی پہن رکھی ہے, اس وردی میں بڑی طاقت ہے. اس دوران جو صحافی ہیں احمد فرحاد, ان کے جو گھر کی فیملی جو ممبر تھے وہ کہیں موبائل سے فوٹیج بنا رہے تھے. تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو عملہ تھا, اس عدالت کا جو عملہ تھا, انہوں نے فوراً ان سے موبائل لیا اور موبائل جو ہے وہ جمع کروایا ریڈر کے سامنے, اور عدالت کو بتایا گیا کہ موبائل فون سے فوٹیج بنائی جا رہی تھی. تو جسٹس محسن اختر کیانی نے خاتون سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر آئیں اور روشم کے سامنے کھڑی. انہوں نے سب سے پہلے معذرت کی. انہوں نے بتایا کہ میں جو صحافی احمد فرحاد ہیں ان کی فیملی ممبر ہوں, میں معذرت چاہتی ہوں, میں پہلی دفعہ عدالت کے سامنے آئی ہوں, مجھے نہیں معلوم تھا کہ ویڈیو بنانا جو ہے اس پہ پابندی ہے. تو پھر جو وکیل ہیں ایمان مزاری, انہوں نے بھی معذرت کی کہ مائی لارڈ نہیں تھا علم, تو معاف کر دیجئے. تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے ہیں, اور یہی ہے وہ تھپڑ جو ایک بہروپیوں کو لگا ہے, اور اس کی گونج جو ہے وہ پورے پاکستان میں سنائی دے سکتی ہے. اور جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اس وقت جو لائیو سٹریمنگ چل رہی ہے عدالت کے اندر,
وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، لیکن جب اس عدالت کی لائیو سٹریمنگ چلے گی وہ پوری دنیا دیکھے گی. آپ فکر نہ کریں، ہم اس کا بھی بندوبست کریں گے اور جلد وہ بھی جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ کا معاملہ شروع ہو جائے گا. پھر آپ کو کسی کو بھی ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس معاملے کے اوپر جو صحافی احمد فرحات کا کیس ہے، ایس ایس پی آپریشن کو کہا گیا ہے کہ آپ کل 3 بجے تک یا بندہ برآمد کر کے دیں یا اپنی ضمنی رپورٹ دیں کہ کس کے پاس یہ بندہ ہے، پھر ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکرٹری دفاع کو بلانا پڑا تو میں ان کو بھی بلاؤں گا، اگر مجھے ایجنسیوں سے پوچھنا پڑا تو میں ان سے بھی پوچھوں گا. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.